वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल की बात करें तो देयर इज़ नो डाउट इन इट कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुआशी बहरान का भी शिकार है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, इसने मुआशरे के हर तबके को मुतासर कर रखा है। लोग परेशान हैं और ऐसे में अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी की जानिब से हर कुछ अरसे के बाद लग्जरी गाड़ियों की डिमांड जो है वो सामने आती है। गुज़िश्ता अगर हम 3 बरसों को देखें तो इन 3 सालों में जो पिछले 3 साल हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स के लिए अरबों रुपए की नई गाड़ियां जो हैं ख़रीदी गई हैं। और अब की बार ब्यूरोक्रेट्स ने सूबाई हुकूमत से मज़ीद नई गाड़ियां ख़रीदने का मुतालबा कर दिया है। निगरां पंजाब हुकूमत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सारा अहमद के लिए नई गाड़ी ख़रीदने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ वॉल्ड सिटी के भी अफसरान हैं जिनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हमें भी नई गाड़ियाँ चाहिए। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है, या जो आम आदमी है वो भी ये सवाल करता दिखाई देता है कि हम जो है वो मर रहे हैं, भूख और अफलास से मर रहे हैं, और हमारे टैक्सेस जो हैं वो जब हम टैक्सेस अदा करते हैं और ये पैसा जो है ये ब्यूरोक्रेसी को नवाजने पर लगाया जाता है या अपने अल्ले तल्लों में लगाया जाता है, अपनी अयाशियों में सर्व किया जाता है। और इसकी क्या वजह है? क्या इसका कोई चेक एंड बैलेंस का ऑब्वियसली निज़ाम मौजूद नहीं है? क्यों हर थोड़े अरसे के बाद ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस तरह से नई गाड़ियों की डिमांड्स कर देती है? इस पर हम जानेंगे और हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इदरीस शेख इस वक्त मौजूद है। इदरीस, मुझे ये बताइएगा कि हर थोड़े अरसे के बाद हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी की जानिब से एक नई गाड़ियों की डिमांड सामने आती है, लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं। पिछले 3 बरसों के दौरान अगर हम देखें तो अरबों रुपए की गाड़ियाँ जो खरीदी जा चुकी हैं। क्या वजह है? यानी कि इनको कोई पूछने वाला नहीं, इन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? जी बिल्कुल, आपने बड़ी दुरुस्त बात कही। ये गुज़िश्ता 3 सालों की अगर बात करें तो 3 सालों में तकरीबन 20 अरब के करीब जो रकम है वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों पर खर्च की है पंजाब के सरकारी महकमों ने। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा जो गाड़ियां खरीदी गई वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की जानिब से खरीदी गई हैं। तकरीबन 4 अरब से जायद रकम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के अफसरान ने इस्तेमाल किया है गाड़ियों की खरीदारी पर। 3 सालों में जो है, अगर हम ये नया माली साल जो कि जुलाई से शुरू हुआ और अगले साल जून में ये खत्म होगा 30 जून को, तकरीबन 20 अरब रुपए गाड़ियों की खरीदारी पर खर्च किए गए हैं। इसमें पंजाब पुलिस जो है 5 अरब से जायद की गाड़ियां पंजाब पुलिस ने खरीदी हैं। इसके साथ साथ पूरे पंजाब के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी नई गाड़ियां दी गई हैं गुज़िश्ता 1 साल के दौरान। और इसमें आखिरी जो है 2 अरब 33 करोड़ से ज्यादा रकम जारी की गई थी। और इसके बारे में अहम तरीन बात यह है कि ये एडवांस विड्रॉल था, यानी कि गाड़ियां खरीदी गई और उनकी रकम भी एडवांस अदा कर दी गई तमाम की तमाम गाड़ियों की। और हमारे जो पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट से मुंसलिक ज़राए हैं उनका यह भी कहना है कि बहुत बार कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने नई गाड़ियों की डिमांड की और इस सिलसिले में गाड़ी मौजूद नहीं थी, गाड़ी बुक करवाई जाती है और कुछ अर्से के बाद मिलती है, लेकिन फरमाइश उन आला अफसर की कुछ ऐसी थी कि फौरी तौर पर गाड़ी दीजिए, और नई गाड़ियां नहीं ली। किसी और शख्स से फौरी तौर पर महकमे ने गाड़ी खरीदी और मुतलका अफसर को दे दिया। अब इस सिलसिले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक सू मोटो भी इस सिलसिले में लिया गया था और लग्जरी गाड़ियों पर पाबंदी आयद की गई थी। लग्जरी गाड़ियां तमाम की तमाम ब्यूरोक्रेट से, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के तमाम तरह अफसरान से वापस ले ली गई थी। लेकिन उसके बावजूद अब हम देखते हैं कि ये गाड़ियां हैं जो रोजाना अभी आपने जैसे निशानदेही की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की वो जो सरबराह हैं सारा अहमद, उन्होंने नई गाड़ी की मंजूरी ली है। और वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी के अफसरान की जानिब से जो है वो जो नई गाड़ियों के सिलसिले में दरखास्त सामने आ गई है। मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि देखें, जब कोई डिमांड कर रहा होता है तो कभी कभी डिमांड वैलिड भी होती है, वाकई ज़रूरत भी होती है। आपको क्या लगता है ये जो डिमांड्स की जाती हैं ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से, इनकी वाकई ज़रूरत होती है या ये सिर्फ महज अयाशी है? यानी कि वो अपनी इस ओहदे का, अपनी इस कुर्सी का एक इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी पावर यूज़ करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं और ये काम करवाते हैं। क्या इन चीज़ों की वाकई ज़रूरत है? जी बिल्कुल, नई गाड़ियों की जरूरत होती है, लेकिन जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि जब सुप्रीम कोर्ट का सू मोटो हुआ था, सू मोटो के बाद जब ट्रांसपोर्ट पूल में गाड़ियां ही तो इतनी ज्यादा गाड़ियां थी कि तमाम तर अफसरान जो हैं उनको एक एक गाड़ी देने के बावजूद सैकड़ों गाड़ियां जो हैं लग्जरी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थी। और अगर जरूरत की बात करें तो ये बात एक दुरुस्त है कि गाड़ी जो है उसकी आमतौर पर ये होता है कि 3 लाख 50,000 किलोमीटर से ज्यादा वो कर लेती है। लेकिन इस सिलसिले में भी
جو ہے لگژری ہی گاڑیوں کی فرمائش کی جاتی ہے. اور اس سلسلے میں ایک بات واضح ہے اور وہ یہ ہے ابھی گزشتہ دنوں ایک پنجاب کے جو قرضے ہیں وہ 1708 ارب سے بڑھ چکے ہیں پنجاب کا جو صوبہ ہے, اور اس میں پچھلے 5 سالوں میں جو ہے کم از کم 1200 ارب کا اضافہ ہوا. لیکن موجودہ اگر محکمہ خزانہ پنجاب کی بات کی جائے تو اس سلسلے میں تحفظات سامنے آتے ہیں. گزشتہ دنوں جو ہے پنجاب کے قرضے کم کرنے سے متعلق سیکرٹری محکمہ خزانہ پنجاب مجاہد شیردل کی جانب سے یہ کہا گیا تھا واضح طور پر کہ جو قرضے ہوتے ہیں وہ مختلف جو سیکٹریز ہیں وہ لے لیتے ہیں. بین الاقوامی جو ڈونر ایجنسیز ہیں جو کہ قرضے دیتی ہیں وہ ان سیکٹریز کو جو ہے اکساتی ہیں. اس کے بدلے میں جو ہے جب وہ قرضہ لے لیتے ہیں متعلقہ سیکٹریز, اس کے بعد وہی قرضہ جو لیا جاتا ہے بین الاقوامی ڈونر ایجنسی سے وہ گاڑیوں کی خریداری پہ, لیپ ٹاپس کی خریداری پہ, مختلف جو کنسلٹنسیز ہوتی ہیں, یہی بین الاقوامی ایک ایجنسی نے قرضہ دیا. ایک بین الاقوامی جو ہے ملک ہے, دوسرا ملک ہے, اس کی کنسلٹنسی فرم آتی ہے, وہ صرف کنسلٹنسی کرتی ہے, کچھ بھی کام نہیں ہوتا اور وہ قرضہ بڑھ جاتا ہے. اور بعد میں حاصل کیا آتا ہے, کاغذات ہوتے ہیں, ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اور قرضہ دینا پڑتا ہے ہم کو. ہم جو پہلے ہی 1708 اس سلسلے میں یہ تمام تر قرضے بھی بند کر دیے گئے ہیں. اور اس سلسلے میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب کی جانب سے ایک لیٹر جاری کیا گیا تھا. پنجاب کی صوبائی کابینہ کی منظوری کے بغیر اس طرح کی نیگوشیشن پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ کسی بھی قسم کی قرضہ جو ہے متعلقہ محکمہ نہیں لے سکے گا جب تک پنجاب حکومت اس کو انڈورس نہیں کرے گی, اپروو نہیں کرے گی. تو یہ اگر گاڑیوں کی بات اچھا ایک اور چیز ادریس, اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا, کیونکہ ابھی تو اس وقت پورے ملک میں ہی اگر ہم دیکھیں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. پنجاب کی بات کریں یہاں پر بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس طرح کی منظوریاں دینے کا مجاز ہے؟ آپ نے ایک بڑا اہم آئینی اور قانونی سوال کیا ہے, کیونکہ اگر آئین اور قانون کی بات کی جائے تو کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس کا کام صرف اور صرف ایک لک آفٹر کا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کے حوالے سے تمام تر انتظامات کو مکمل کرنا, اور ڈے ٹو ڈے جو روٹین ورک ہوتا ہے اداروں کا, محکموں کا, سرکاری امور کا, ان کی انجام دہی کو مکمل کرنا صرف کام ہوتا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا. تو اگر ہم اس بات کی مزید گہرائی میں جائے تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ڈیلے ہوئے, اس کی بنیاد تھی CCI کونسل آف کامن انٹرسٹ مشترکہ مفادات کونسل میں جو ہے مردم شماری کی منظوری دی گئی تھی, اور اس منظوری کے بعد جو ہے الیکشن تاخیر کا شکار ہے. تو اس کے بارے میں بھی ایک قانونی سوال یہ ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر ہیں قمر دلشاد جن کا تعلق رہا الیکشن کمیشن سے, جب یہ اس معاملے کو چیلنج کیا گیا تھا عدالت عظمیٰ میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, اور اس میں سپریم کورٹ بار نے ایک آئینی نقطہ یہ اٹھایا تھا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں نگران وزرائے اعلیٰ نہیں بیٹھ سکتے. اور اس کے بارے میں جب یہ رائے مانگی گئی محکمہ قانون کی مشاورت اس سلسلے میں سامنے آئی, تو قمر دلشاد نے یہ واضح طور پر جو وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام اپنا نوٹ لکھا تھا مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب میں, اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ آئین خاموش ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں نگران وزرائے اعلیٰ کے شرکت کے حوالے سے. تو یہ ایک بہت بڑی انہوں نے بات کر دی تھی. تو جو آپ نے ابھی سوال کیا بڑا اہم ترین سوال ہے, بہت ہی اہم آئینی اور قانونی یہ نقطہ ہے کہ جو نگران حکومت ہوتی ہے وہ ایسے جو ہے وہ فیصلے کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں اہم ترین جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ پنجاب کے محکمہ قانون پر بھی ہوتی ہے کہ محکمہ قانون جو ہے وہ ہر ایک چیز کی منظوری دیتا ہے. تو محکمہ قانون کی جانب سے اگر تو نگران حکومت یہ کام نہیں کر سکتی تو واضح طور پر پنجاب کے محکمہ قانون کو اس کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ یہ تمام تر اقدامات نہیں کیے جانے چاہیے. لیکن ہم اگر پنجاب کی صوبائی کابینہ کے جو اجلاس ہوتے ہیں ان کو اگر دیکھیں, ان کے میٹنگ منٹس دیکھیں, تمام تر جو فیصلے کیے جاتے ہیں تو اس سلسلے میں بہت ڈھیر سارے معاملات ہیں جس میں تمام معاملات کو انڈورس کرتا نظر آتا ہے جو پنجاب کا محکمہ. اور اس سلسلے میں چونکہ اور بہت سے ایسے معاملات کی بھی منظوری دی گئی ہے کہ جن کی منظوری اسمبلی سے دی جانی تھی, تو اس کا جواز یہ بنایا جا رہا ہے یعنی کہ اسمبلی کا کام تھا, لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کیا ہے کہ یہ آبویسلی یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے, کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے ان چیزوں کا مجاز ہی نہیں. تھینک یو سو مچ ادریس شیخ, ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں مہنگائی ہے, تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہے, عام آدمی پریشان ہے, تنخواہ دار طبقہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے, اور یہاں سے ٹیکسز لے کر جو ہیں ان بیوروکریٹس کی عیاشیوں کے لیے جو ہیں ان پر لگائے جاتے ہیں. اور لگا کون رہا ہے؟ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ جس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں. بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے, بٹ دس از پاکستان, اور یہاں پر ایسا ہوتا آیا ہے, اور وی ڈونٹ نو کہ کیا آگے بھی ایسا ہوتا رہے گا, یا یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کے معاملات جو ہے وہ تھم سکیں گے یا نہیں. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, ملاقات کریں گے آپ سے اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम किसी भी सेक्टर में, किसी भी चीज़ में तरक्की की बात करते हैं, अगर वो आईटी सेक्टर हो, वो साइंस का मैदान हो, वो अगर हम टेक्नोलॉजी की दुनिया से बात करें, सोशल मीडिया में रेवोल्यूशन की बात करें, जहाँ पर भी तरक्की होगी वो तरक्की किस बेस पर होती है? वो तरक्की जो है वो इल्म और तालीम की बुनियाद पर होती है। और जब हम तालीम की बात करते हैं सो तालीम किसी भी इंसान को शऊर देती है, उसकी अपनी ज़िंदगी को, पर्सनालिटी को बेहतर बनाती है, ज़िंदगी को निखारती है। तालीम की बदौलत ही जो इंसान हैं मुख्तलिफ, उनका लाइफस्टाइल बदल जाता है, ख़ानदान के ख़ानदान बदल जाते हैं। आप गुर्बत से निकल कर एक अच्छे कैटेगरी में फ़ॉल करने लग जाते हैं, और फिर डेफ़िनेटली यही तालीम जो है वो मुआशरों की तरक्की का भी बाइस बनती है। जब हम तालीम की बात करते हैं और पाकिस्तान की तालीम की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे जीडीपी का बहुत कम ना होने के बराबर जो है हिस्सा वो तालीम पर ख़र्च किया जाता है, जबकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपना जीडीपी का 4% जो है वो तालीम के शोबे पर ख़र्च कर रहे होते हैं, इसीलिए बिकॉज़ वो इसकी अहमियत से वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें और यहाँ पर जब हम तालीम हासिल कर रहे होते हैं, ये आप सब ने भी अक्सर नोट किया होगा, मैं अपनी भी अगर बात करूँ, तो जब हम तालीम हासिल कर रहे होते हैं हम लोगों को एक कोर्स वर्क, वो चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली किसी मैदान में आते हैं सो आपको जो तजर्बा रिक्वायर्ड होता है, जो प्रैक्टिकल काम या किसी भी किस्म की इंटर्नशिप्स होती हैं वो कंपैरेटिवली कम होती हैं, और अक्सर जो है वो आपको नौकरियां नहीं मिलती हैं। अगर आपको नौकरियां मिलती हैं सो आप उसके लिए इतने अहल नहीं होते। सो इसके मुतालिक ये कहा जा सकता है कि हमारे एकेडेमिया और हमारी इंडस्ट्री दोनों में एक गैप है जिसको पुर करने की, इस खला को पुर करने की ज़रूरत है। अब मैं देखती हूँ बच्चे जो हैं वो तालीम के साथ साथ जो है वो अपनी इंटर्नशिप्स भी कर रहे होते हैं, प्रैक्टिसेस भी कर रहे होते हैं। पहले ये चीज़ें कम थी, लेकिन इन चीज़ों को मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो पाकिस्तान के अगर हम एकेडेमिया को देखें, इंडस्ट्री को देखें, इसमें क्या गैप है, कितना गैप है, इस गैप को पुर करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या एफ़र्ट्स करनी चाहिए, एकेडेमिया का क्या किरदार है, और इंडस्ट्रीज़ की जानिब से किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ IT एक्सपर्ट मुस्तफ़ा लियाकत इस वक्त शो में मौजूद है। मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच। मुस्तफ़ा, जब हम एकेडेमिया और इंडस्ट्री की बात करते हैं, मुझे लगता है कि गैप जो था पहले बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि बच्चों में ये अवेयरनेस आने लग गई है और वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं। सो आपको क्या लगता है ये जो खला अभी भी रह गया है, इसको पुर करने के लिए किसकी क्या एफ़र्ट्स हो सकती हैं और किस तरह से ऑब्वियसली एफ़र्ट्स पुट इन की जा सकती हैं? थैंक यू सो मच अगेन इनवाइटिंग मी इन शो। और सेकेंडली डेफिनेटली जिस तरह से आपने बताया है, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे हमने तो जो स्किल्स देखे थे या बाकी चीज़ें इसमें पढ़ी या बाकी चीज़ें देखी थी, जो मैंने फ़ील किया था उस दौर में भी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इररेलेवेंट थी। और कुछ कोर्सेज़ ऐसे थे जो आई बिलीव के फ़ॉरेन आपके कंट्री के लिए तो बेहतर थी, लेकिन पाकिस्तान में उस चीज़ का स्टिल गैप था। तो कुछ इस तरह से एक दो मामला दरपेश हुए थे। उसके बाद जो सेकेंडली जो है इसमें जो बेसिकली तालीम का मकसद तो आपको प्राइमरी यही होता है कि आप जो क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ही बेसिकली आपकी सेल्फ ग्रूमिंग वगैरह हो रही होती है। और थर्डली इसमें जो सबसे मेन पॉइंट जो है, जो हम इंडस्ट्री में जो चीज़ फील करते हैं स्टूडेंट्स में, कुछ इसमें जब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की सीवीज़ आती हैं तो उनमें सीवीज़ में यूजुअली ये होता है कि वह डॉक-एक्स की फ़ाइल हमें भिजवा देते हैं, रिज्यूमे ब्रैकेट स्पेस ब्रैकेट 3 स्पेस ब्रैकेट 4 लिखा हुआ होता है। कैंडिडेट अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट भी नहीं कर पाता है। अभी भी स्टिल ये सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि लोगों को अपनी CV बनानी नहीं आती। एग्जैक्टली लोगों को अपनी CV भी बनानी नहीं आती, एडिट भी करनी। दोस्त की लेंगे, उसकी एग्जैक्ट सारा एज इट इज छाप के आपको भिजवा देंगे। ठीक है, आपने माशाल्लाह 16 ईयर्स की एजुकेशन ली है तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर वर्किंग भी कर लें कि CV कैसे बनानी है। एप्लीकेशन ही लोग लिख सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और इवन के देखिए इसमें मैं जो कुछ हद तक जो और ये जो जितने तालीमी इदारे हैं उनको भी कसूरवार समझता हूँ और ज़्यादा मैं स्टूडेंट्स को भी समझता हूँ। देखें आजकल IT का दौर है, चैट GPT आ गई है, जस्ट यू जस्ट हैव टू टाइप समथिंग और आपको उस चीज़ का आंसर मिल जाता है। आपने एक CV कैसे टाइप करनी है, आप चैट GPT को बोलते हैं सैम्पल लिखें, आपका CV का जो सारा टेम्पलेट आपके सामने आ जाता है। कुछ बेसिकली जो थोड़ा सा मैं कसूर यूनिवर्सिटी का भी समझता हूँ, वहाँ पे उनको ये प्रेजेंटेशन स्किल्स और जो CV कैसे बनानी है, कम्युनिकेशंस कैसे करनी है, इवन के BBA के भी जो बच्चे हैं उनको भी नहीं पता है कि किस तरह से जाके मिलना है, बाकी मामलात भी क्या करने हैं।
ابھی کچھ دن پہلے ہی تقریباً رات کا 11 بجے کا ٹائم تھا، مجھے فون آیا کہ سر وہ کوئی کسی کام کے لیے کسی بچے نے مجھے فون کیا ہے. دیکھیں کہ رات کو 11 بجے کا ٹائم ہے، آئی کوڈ بی ود مائی فیملی، میں ریسٹ کر رہا ہوں گا، آئی کوڈ بی، مجھے پرائیویسی چاہیے نا. تو بچوں کو اس چیز کا بھی نہیں پتہ ہے کہ لائک کہ کس ٹائم کال کرنی ہے، کمیونیکیشنز کیا کرنی ہے اور کس طرح سے معاملات ہیں. ان چیزوں کے اس میں اوپر آپ کو کیا لگتا ہے قصوروار کون ہے؟ زیادہ تر بچے خود ہیں، اور ساتھ میں آئی بلیو کہ جو لیکن یہ اکیڈمک کا بھی مورلز تھوڑا سا ایتھکس قصور ہے. آپ کو آپ کے گھر سے بتائے جاتے ہیں، آپ کے اسکول سے، تعلیمی اداروں سے بتائے جاتے ہیں نا؟ دیکھیں میں اس کا تھوڑا سا گھر سے، میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. گھر سے شاید چلے، میں بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. آئی واز دا فرسٹ پرسن ان فیملی کہ ہمارے جو بالکل دیسی ماحول ہے، ہمیں بیسکلی شاید وہاں سے یہ نہ چیزیں سکھائی جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو گھر میں اگر آپ کا گیپ رہ گیا ہے تو یہ انسٹیٹیوٹ کا کام ہے، اور کوئی اخلاقیات کا لازمی اس میں ایڈ کریں کورس بھی. آئی بلیو سو یہ بھی ہونا چاہیے کہ نارمس کمیونیکیشنز کے کیا ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. سی وی وغیرہ بھی لکھنی ہے تو کس طرح سے لکھنی ہے، آپ کہیں پہ جا رہے ہیں تو کس طرح سے کمیونیکیشنز کرنی ہے، کمیونیکیشن ٹائمنگز وغیرہ کیا ہے، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ریزومے کے حوالے سے ہمارے پاس جو سی ویز آتے ہیں یوزلی ود ان 1 to 2 منٹس وہ ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. مے بی وہ بچہ بہت اچھا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مے بی اس کی اسکلز بہت اچھی ہیں، اس نے پریزنٹ نہیں صحیح طرح سے کیا. اب ہمیں امپریشن یہی آ رہا ہے کہ اس نے اتنا ٹائم لگا لیا اسٹڈی پہ، ٹھیک ہے. اگر وہ تھوڑا سا سیلف گرومنگ پہ بھی ٹائم لگاتا، تھوڑا سا اپنی سی وی کے اوپر بھی ٹائم لگاتا، دس کوڈ بی اے گڈ اپرچونٹی فار ہم، اور چانسز تھے کہ ہم اس کو شارٹ لسٹ کر کے اس کو ایٹ لیسٹ انٹرویو کے لیے کال کر لیں. اور یہ جو یونیورسٹی اور جو انڈسٹری کا گیپ ہے، آئی بلیو کہ یہ ابھی بھی اسٹل بہت زیادہ ہے. ریسنٹ ایئرس میں بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہے. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان میں MSAI بھی شروع ہو گیا ہوا ہے، اور دس از اے گڈ تھنگ کہ آپ بچوں کو یہی پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی بھی اسٹل گیپ کے حوالے سے یہ کس طرح سے کم ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے کہ انٹرنشپ پروگرام دے شوڈ بی کمپلسری، ریلیونٹ انڈسٹریز میں جا کے انٹرنشپ پروگرامز لیکن لازمی آپ ہوں. کو کیا لگتا ہے، دیکھیں ہم ساتھ ساتھ چیزوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں تاکہ کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے. آپ نے کہا انٹرنشپس بہت زیادہ ضروری ہیں. انٹرنشپس کس لیول سے بہت زیادہ ضروری ہیں؟ میں نے بھی انٹرنشپس کی ہیں، لیکن میں نے اپنے یونیورسٹی کے فائنل یا میرے خیال میں سیکنڈ لاسٹ ایئر سے ان کو سٹارٹ کیا. اب میں بچے دیکھتی ہوں وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے کچھ نہ کچھ پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں. سو اپروپریٹ وہ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ کب آپ نے رائٹ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرنشپ you just have to go with it, you just have to start it. آئی بلیو کہ جب آپ کا سمر آئے، چاہے وہ پہلے سمیسٹر یا دوسرے کے بعد آتا ہے، یو شوڈ بی اسٹارٹنگ سم تھنگ. اب اس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ تھوڑا سا اکیڈیمک کا بھی ہے. آپ کے جو ویری امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں وہ آپ کو چھٹے ساتویں سمیسٹر میں جا کے اوپر سے سمجھائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ کورسز کی الائنمنٹ اس طرح سے آئی بلیو کہ یونیورسٹیز میں ہونی چاہیے کہ ساتھ ساتھ پریکٹیکلی دوسرے تیسرے سمیسٹر سے ہی بچے جو ہے آگے چیزوں میں آنا شروع ہو جائے. میں آئی ہیو بین ان ادر کنٹریز ایز ویل، وہاں پہ جو میں نے چیز دیکھی ہے کہ بچے جو بیسک ایجوکیشن کے بعد جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں دے آر ڈوئنگ دیئر جابس، پارٹ ٹائم جابس ایز ویل. پاکستان میں کیونکہ ہمیں اس طرح سے کوئی اسکلز وغیرہ کی کافی زیادہ فقدان ہے، تو ہم اس طرح سے انڈسٹری کے ساتھ الائن بھی نہیں ہو پاتے ہیں. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. تو تھوڑا سا ہمیں انڈسٹری کو بھی، آئی بلیو کہ ہمیں انڈسٹری بینگ انڈسٹریز اور بینگ IT سیکٹرز، ہمیں بھی تھوڑا انپٹ دینے کی ضرورت ہے ان یونیورسٹیز میں بھی، تاکہ کریکولم میں اس میں امپرومنٹ آئیں، چیزیں الائن ہوں اس طرح سے بھی. ابھی جو سب سے ابھی فار ایگزامپل یونیورسٹیز میں IT کے سیکٹر کے حوالے سے بات کی جائے تو ابھی بھی C++ سے پہلے اسمبلی پڑھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. وہ چیز اب اتنی الائن نہیں ہے انڈسٹری کے ساتھ نا. انڈسٹری کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ انڈسٹری چاہتے ایک بچہ جب فریش گریجویٹ ہو کے نکلتا ہے آتے ہی وہ IOS کی ڈیولپمنٹ کرے، ٹھیک ہے. اس طرح کا کورس کوئی پاکستان میں آفر نہیں کیا جا رہا ہوتا، ٹھیک ہے. ابھی جو سب سے لارجسٹ کمیونٹی PHP کی بھی ہے IT کے سیکٹر کے حوالے سے بھی، جو IT کے سیکٹر کے بندے ہیں وہ سن رہے ہیں، ان کو پتہ ہے PHP میں لارائول اور ڈفرینٹ فریم ورکس وغیرہ آ جاتے ہیں. یونیورسٹیز میں بہت مائنر یا نہ ہونے کے برابر پڑھائی جا رہی ہے، اور اس چیز پہ بھی کافی زیادہ ورکنگ وغیرہ ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ کافی زیادہ ایسے کورسز ہیں جو یونیورسٹیز کے ساتھ الائنڈ ہیں، اور لیٹرلی ان کا انڈسٹری میں آ کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہاں، میں یہی آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جب میں پڑھ رہی تھی تو میں ایک اور میری آبزرویشن میں یہ چیز آئی کہ جو
اس ٹائم کے ٹیچرز تھے جو انہوں نے خود پڑھا ہوا تھا وہ انہی پیرامیٹرز پر ایجوکیٹ کر رہے ہوتے تھے. جبکہ اگر انہوں نے مطلب اگر میرا تعلق کالج آف ہوم اکنامکس تھا وچ از ناؤ یونیورسٹی, سو وہاں پر اگر ٹیکسٹائل کی اگر ہم بات کریں, اب ٹیکسٹائل میں 3D اینیمیشنز, گرافکس, کتنی چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے, کمپیوٹر کا بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے. وہ ٹیچرز آپ کو ہاتھ سے چیزیں بتا رہے ہوتے تھے, اس لیے کیونکہ ان کو خود اس چیز کی نالج نہیں تھی. جب آپ پریکٹیکل میدان میں آتے ہیں تو ان چیزوں کی پھر اہمیت نہیں ہوتی جو ٹیچرز نے بتائی ہوتی ہیں. وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے چیزوں کو کریں, آپ کا وقت بھی کم لگتا ہے اور آپ اپ ٹو ڈیٹڈ کام بھی کرتے ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیز اب کتنی کامن ہے, ٹیچرز کا خود کو اپ گریڈ کرنا, اکیڈیمیا میں آبویسلی کورس وقت کا بھی اپ گریڈ ہونا, یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابھی اسٹل یہ اس طرح سے چل رہا ہے, ایک جو یونیورسٹی کا ٹاپر ہوتا ہے جس کا کوئی فیلڈ کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, وہی ایز اٹ از جا کے اسی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس نے جو بکش وے سے جو چیزیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں اس نے تو اسی انداز سے پڑھانا ہے. مارکیٹ کی کیا ڈیمانڈ ہے, پہلے مایا 5-6 وغیرہ ہوتا تھا, اب جو انڈسٹری جو ہے یہی ڈیزائننگ کے لیے, اکنامکس وغیرہ کے لیے بھی اب انڈسٹری جو ہے جو ڈفرینٹ قسم کے انجنس کی ڈیمانڈ کر رہی ہے, گیمنگ وغیرہ کے لیے بھی ڈفرینٹ قسم کے انجنس کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. یونیورسٹیز میں اس طرح سے فیلیشنز ہی نہیں ہیں, اور نہ یونیورسٹیز میں بھی ڈائریکٹلی ایک جو آپ کا بیچ آیا اسپیڈلی آگے بڑھتا جا رہا ہے. لیک آف اسکلز اس میں بہت زیادہ آ رہی ہے, اس میں چیزوں کمی بہت زیادہ ہے اس چیز میں بھی. ساتھ ساتھ اکنامکس کی آپ کی بات کی, فیشن ڈیزائننگس کے والے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ فوٹو شاپ میں, السٹریٹرز وغیرہ میں بہت زیادہ ورکنگ وغیرہ ہوتی ہے. اور یونیورسٹی میں مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک کورل ڈرا بھی پڑھایا جا رہا ہوتا ہوگا. نہیں, میں نے پڑھا ہوا کورل ڈرا, لیکن اس میں میرے خیال میں اس طرح سے فوکسڈ ہو کے نہیں پڑھایا جا رہا ہوتا, یا جس انداز میں بچوں کو سکھایا جانا چاہیے وہ صرف ایک ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس اس کو کہتے ہیں نہیں ڈنگ ٹپاؤ کام, کہ بس آیا کیا اور گئے, مطلب صحیح سے نہیں پڑھایا جا رہا ہوتا. اور اسی میں جو ایک اور بھی چیز ہے جو یوزلی جو میں نے چیز فیل کی ہے کہ ارریلیونٹ فیلڈز میں بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل What do you mean by the irrelevant, irrelevant ایگزیکٹلی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ابا جی نے کہا کہ بیٹا آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, مے بی ہی کوڈ بی اے گڈ سائنٹسٹ, جو آپ کا اپنا فیشن ہے آپ اس کو فالو نہیں کرتے, آپ پریشر میں آ جاتے ہیں, انفلوئنس میں آ جاتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں جس کا آپ میں انٹرسٹ نہیں ہوتا جس چیز کا, اور پھر آپ کی وہ پڑھائی جو ہے وہ ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن آپ ایسے بہت سے انڈیویجولس اپنے ارد گرد بھی دیکھیں گے کہ پڑھائی ان کی کچھ اور ہے, کر وہ کچھ اور ہے, بٹ دے آر سکسیزفل. ایگزیکٹلی, کیونکہ بعد میں انہوں نے اپنے پیشن کو لیڈ کیا ہے نا, اپنے پیشن کو لے کے آگے چلیں. ایک تو یہ ہے, دوسرا بھیڑ چال میں بھی ہم کافی زیادہ لوگ پیچھے پڑنے والے ہیں. جب میں یونیورسٹی میں تھا, آئی بلیو سو کہ اب میرا جب انٹرویو ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ وائی یو وانٹیڈ ٹو جوائن. بیسکلی میں نے کامسس لاہور سے انجینئرنگ کی تھی, تو میں نے کہا کہ آئی ٹی از مائی پیشن, اور اس میں بھی آگے میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں جانا چاہتا ہوں. تو ہی اپریشیٹڈ, اس نے مجھے پھر اس ریلیونٹ فیلڈ میں جو انرول کیا تھا, کہ اس کے علاوہ بھی میری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کافی زیادہ ہوتی تھی. آئی واز دا فرسٹ کہ جس کو پورے اپنے بیچ میں سے جس کو سب سے پہلے آئی ٹی سیکٹر میں جاب کی آفر ہوئی تھی, اینڈ آئی واز ویری بیک بینچر, اور میرے نمبرز بھی کافی زیادہ جو مڈ لیول کے تھے جو ہے, لیکن میری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھی اس کے پرسپیکٹیو سے, تو اس سے بھی آپ کافی زیادہ ڈسٹنگوش بھی ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے یہاں پر یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جب ہم ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان گیپ کی بات کرتے ہیں, اور اس گیپ کو ختم کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, گیپ کو ختم کرنے کے لیے واٹ آر دا چیلنجز اور واٹ آر دا ہرڈلس جو ابھی بھی ہمارے راستوں کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے جو میں نے بولا ہے کہ ایک تو انٹرنشپس, دیٹ شوڈ بی کمپلسری. انڈسٹری اور اکیڈیمک کو آپس میں بیٹھ کے تھوڑا سا جو ارریلیونٹ کورسز ہیں ان کو نکالنا چاہیے, جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی والے کورسز ہیں جو بچوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے پریکٹیکلٹی کے اوپر, ان کو انکلوڈ کرنا چاہیے. تیسرا جو ہے اس میں اکیڈیمک اور جو انڈسٹری کے کولیبریشنز کی ضرورت ہے, ان کے جو ٹریننگز ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے کورسز وغیرہ وہ کروانے کی ضرورت ہے. ان یونیورسٹیز میں سیمینارز, ورکشاپس اور جس طرح سے جو فیئرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, دس از اے گڈ تھنگ کہ اب کچھ سالوں سے جیسے لمز ہے, یو ایم ٹی ہے اور ڈفرینٹ قسم کی یونیورسٹیز ہیں, انہوں نے جاب افیئرز اب کروانا شروع کر دی. اس سے یہ ہے کہ بچوں کا جو انڈسٹری کا اور جو اکیڈیمک اسٹوڈنٹس کا آپس میں تعلقات کافی زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں. یہ زیادہ ایک خوش سو ان تمام چیزوں پر کام کر کے جو ہے وہ آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان جو گیپ ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ لیاقت فار جوائننگ اس ان آور شو. ویورز, اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ایکیڈیمیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹری ہے اس کے درمیان گیپ کو ختم کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ آئی ٹی ایکسپرٹ مصطفیٰ لیاقت شو میں موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے اس ٹاپک پر کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آئی ٹی سیکٹر اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کیا کام کر رہا ہے, کیا کوششیں کر رہا ہے. مصطفیٰ, میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آئی ٹی سیکٹر اس حوالے سے کیا کوششیں بروئے کار لا رہا ہے؟ آئی ٹی سیکٹر کی کوششوں کے حوالے سے یہ جو گیپ ہے اس کو ہم کس طرح سے کم کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے جو ہے جو بھی فریش گریجویٹس آتے ہیں ہم ان کے لیے ٹھیک ہے ہم ان کے لیے جو ہے ٹریننگز کا سیشن شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم کوئی فریش گریجویٹ جو آتا ہے ہم اس کو اس کے ریلیونٹ فیلڈ میں, فار ایگزامپل اگر اس نے PHP میں جانا ہے, کسی اور ڈفرینٹ لینگویج میں اس نے موبائل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, تو اس کے لیے ہم پہلے اس کو وہ کورس کرواتے ہیں. اور اس چیز کے لیے بھی جو سیشنز وغیرہ ٹوٹلی ہو رہے ہوتے ہیں, جتنے بھی آپ کے ڈفرینٹ قسم کے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, سسٹمز ہیں, اس میں ڈائیونگس ہے, پیولوجکس ہے, اور ایون کہ ہمارا اپنا انسٹیٹیوٹ بھی ہے, وہ بھی ہم اس میں جو ٹریننگز وغیرہ بچوں کو کروا رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم ای کامرس والی سائٹ پہ ہے تو سب سے پہلے ہم 1 سے 2 ویکس کا جو انٹرنشپ کے لیے پہلے ٹریننگز کو کرواتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا جو شائننگ بچہ ہوتا ہے ہم اس کو انٹرنشپ آفر کر کے آگے اس کو پریکٹیکلٹی کے طور پہ چیزوں کو لے کے بڑھتے ہیں. اسی طرح سے ہی ڈفرینٹ قسم کے جو فیمس پاکستان میں سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ انسٹیٹیوٹس بنا لیے ہیں. ان انسٹیٹیوٹس میں سب سے پہلے ان کی ڈفرینٹ قسم کے کورسز کو آفر کیا جاتا ہے. ڈیوریشن کسی کا 1 منتھ ہے, کسی کا 2 منتھ ہے, کسی کا 6 منتھ ہے, بیسڈ آن کے انڈسٹری کی ڈیمانڈ کیا ہے. ان میں سے جو اسٹوڈنٹس جو ہیں کورسز وغیرہ کرتے ہیں ان کو سب سے پہلا جو انیشیٹیو ہے ان کو سرٹیفکیٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں ایز اپریشیشن. اور سیکنڈلی جو ان میں سے جو شائننگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لے کے آگے ان کو انٹرنشپس کروائی جاتی ہیں. اور انٹرنشپس اب پہلے تھوڑا سا ٹرینڈ ہوتا تھا کہ فری انٹرنشپس وغیرہ ہوتی تھی, لیکن مارکیٹ کے شفٹ کے حوالے سے بھی اب وہ ڈائریکٹلی ہی, ایون کہ ہم اپنے انسٹیٹیوٹ میں بھی اپنے جو سافٹ ویئر ہاؤس میں بھی ڈائریکٹلی پیڈ انٹرنشپس وغیرہ اس میں آفر کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو اسٹوڈنٹس جو ہے جو پہلے سے ٹریننگ لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ آگے سے ہمارا جو برننگ فیول ہے اکانومی کے لیے کافی زیادہ اس میں کارآمد ثابت ہوتا ہے. اچھا, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کس طرح سے آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ اس ضمن میں جو ہے وہ اپنی ایفرٹس کو جاری رکھے ہوئے ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم دیکھیں سافٹ ویئر ہاؤسز نے اگر اپنے انسٹیٹیوٹس بنا لیے ہیں سب کچھ, لیکن اگر ہم اوور آل اپنے تعلیمی نظام کی بات کریں سو اس کا بھی اتنا ہی ایفیشینٹ ہونا یا اسی طرح سے انٹرنشپس آفر کرنا یا پریکٹیکل جو کام ہے وہ کروانا بہت زیادہ ضروری ہے. سو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ 50-50% ہونا چاہیے؟ باہر کے ممالک اس چیز پر بہت کام کر رہے ہیں, وہ آپ کو اسکل بیسڈ ایجوکیشن تو دیتے ہیں, ساتھ پریکٹیکلی بھی کچھ نہ کچھ کروا رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں یہ ٹرینڈس کم ہیں, ابھی آنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن اسٹل وی آر فار بیہائنڈ. سو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا ضروری ہے کہ یعنی اس کی ریشو کتنی ہونی چاہیے اور اس کا لیول کیا ہونا چاہیے, کس لیول سے آپ 3rd ایئر 4th ایئر 1st ایئر کب سے آپ سٹارٹ کر دیں؟ اینڈ ادر دین دس اس کو کس طرح سے آپ نے پھر آگے لے کر چلنا ہے؟ کیا 50% آپ کورس ورک کریں, 50% آپ پریکٹیکل کام کر رہے ہوں؟ آئی بلیو کہ جو سب سے پہلے جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ تعلیم کا مقصد جو ہے آپ کو کریٹیکل تھنکنگ دینا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسکلس تو ہے میکسیمم آپ کو 1 منتھ چاہیے ہوتا ہے, میکسیمم آپ کو کوئی بھی اسکل سیکھنے, آپ کوئی ٹول بھی سیکھنا آپ کو 1 منتھ کافی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اس میں آپ کا ایپٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ 2-3 مہینے جو ہیں وہ بھی لگا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو میکسیمم بھی جو ایک اگر آپ اسٹارٹ بھی کریں 3 to 4 weeks آر انف فار انڈرسٹینڈنگ اینی سافٹ ویئر. اور جو یہاں آپ نے کسی ٹول پہ بھی کام کرنا ہے, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ڈیزائننگز وغیرہ کے لیے اکنامکس وغیرہ میں بھی جو نیا ڈیزائن آنا ہے یا کوئی باقی چیزیں جس ٹول پہ ڈیزائن ہونا ہے وہ اتنا کنوینئنٹ ہے آج کل کہ آپ اس پہ کام سیکھ کے پریکٹیکلی طور پہ آ جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے 14 ایئرس کی 16 ایئرس کی ایک بچے نے ایجوکیشن لی ہے, ٹھیک ہے, اس کو وہ ایک سوٹ بھی ڈیزائن کرنا نہیں آتا, ٹھیک ہے, لیکن وہی جب انڈسٹری میں جاتا ہے جو کمپیوٹر کے اوپر بیٹھتا ہے, کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتا ہے, تو وہی چیز جو ہے 1 مہینے بعد وہ ڈیزائن پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. جو 16 ایئرس کی اس کی ایجوکیشن ہے وہ ضروری ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ تعلیم چھوڑ دیں اور ڈائریکٹلی آگے اسکلس کی طرف ہی آ جائیں. ایجوکیشن ساتھ میں بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے آپ کے لیے جو یہ تھنکنگ وغیرہ ہے, آپ کا براڈ مائنڈ ہوتا ہے, آپ ڈفرینٹ قسم کے پیپلس کے ساتھ کمیونیکیشنز کرتے ہیں, اب ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتے ہیں,
اور یہ جو اکیڈیمک کا جو مجھے سب سے زیادہ جو ایڈوانٹیج ہوا یا کوئی باقی اسٹوڈنٹس کو بھی ہوتا ہے, دے نیٹ ورک ود ادر پیپلس, دے لرن فرام ایچ ادر, ایک دوسرے سے سیکھتے ہی ہیں نا. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میری جو ہے کمیونیکیشن اسکلز ویک ہے, لیکن جو میرے جو باقی جو میرے ساتھ ورکنگ جو اسٹوڈنٹس ہیں, دے ول پش می اپ کہ پریزنٹیشن کس طرح سے دینی ہے. دیکھیں ہم میں سے لیکن اگر ہم اس آج کی ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں تو سب سے بڑا فیکٹر وہ یہی ہے, یا سب سے بڑی چیز جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, کہ آپ جہاں سے مرضی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ایک تو تعلیمی اداروں کو بھی چاہیے, لیکن اسٹوڈنٹس کو خود بھی چاہیے کہ جو وہ پڑھ رہے ہیں اس کے لیے ساتھ ساتھ پریکٹس کریں, اور دوسرا یہ کہ ارریلیونٹ سبجیکٹس کی طرف مت جائیں آپ, اور جو آپ کا پیشن ہے آپ اسی کو ہی فالو کریں. سو آہستہ آہستہ جو ہے اس گیپ کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ ونس اگین فار جوائننگ اس ان آور شو. ویوز, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.